अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पारा नंबर 13 सूरह ar-Ra'd आयत नंबर 36 वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यफ़रहून बिमा उन्ज़िला इलैका व मिनल अहज़ाबि मन युनकिरु बअदा कुल इन्नमा उमिरतु अन अअबुदुल्लाह वला उश्रिका बिही इलैहि अदउ व इलैहि मआब। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वो इस किताब से जो हमने तुम पर नाजिल की है खुश हैं, और मुख्तलिफ ग्रोहों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी बाज बातों को नहीं मानते। यानी अहले किताब की बात हो रही है कि कुछ लोग तो ईमान ले आते हैं, जो जो नई किताब आती है। यानी अहले किताब के पास तो निशानियां मौजूद थी कुरान की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वो तो ऐसे लोग हैं कि जो अब खुश हैं, उनको मालूम हो गया है कि जो पेशन गोइयां मौजूद थी वो पूरी हो गई हैं, हमारी जिंदगी में पूरी हो गई हैं, तो अब हमें उनके ऊपर लब्बैक कहना है। और कुछ ऐसे हैं जो उसकी बात बातों को नहीं मानते, और खासतौर पर ये वही बातें हैं जो अहले किताब ने नहीं मानी थी, कि जहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबरें मौजूद थी। तुम साफ कह दो, मुझे तो सिर्फ अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया है और इससे मना किया गया है कि मैं किसी को इसके साथ शरीक ठहराऊं। यानी तौहीद और शिर्क का सख्त इनकार। लिहाजा मैं उसी की तरफ दावत देता हूँ और इसी की तरफ मेरा रुजू है। इसी हदायत के साथ हमने ये फरमाने अरबी तुम पर नाजिल किया है। यानी अरबी की फिर से बात आई है। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मामले में ना कोई तुम्हारा हामी और मददगार है और ना कोई इसकी पकड़ से तुम्हें बचा सकता है। ये हुक्म किसके लिए है? ये हुक्म अभी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है कि इल्म में वही आने के बाद अगर किसी और फलसफे को आपने फॉलो किया तो फिर आपको अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। और आज हमारे पास इल्म वही महफूज हालत में मौजूद है। मगर सवाल हमने अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैं इस इल्म वही को फॉलो करती हूँ या मैं किसी और चीज को फॉलो कर रही हूँ। और अगर मैं किसी और चीज को फॉलो कर रही हूँ इसके होते हुए, और मैं इसको समझने की अरबी का जिक्र क्यों आया कि वो आसान है समझने के लिए, लेकिन जैसे कल बात हुई थी कि हमारे पास तो तर्जुमे की फैसिलिटी भी मौजूद है, उसके बावजूद अगर हम सरफे नजर करेंगे तो अल्लाह ने कहा है कि फिर तुमसे पूछताछ होगी। इसलिए कि तुम्हें पता ही नहीं चला ना कि तुम फिर किस पर्पस के लिए इस दुनिया में गए थे। तुमने उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की जो इतना अहम था। तुमसे पहले भी बहुत सारे रसूल भेज चुके हैं और इनको हमने बीवी बच्चों वाला ही बनाया था, क्योंकि ये भी इनका एक एतराज था कुरैशी मक्का का, कि वो कहते थे ये अच्छा नबी है जिसकी बीवी है, जिसके बच्चे हैं, और भला या यहाँ तक कहते थे कि गलियों में शॉपिंग करता है, तो पैगंबर को यानी नफसानी ख्वाहिशात से तो कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हालांकि कुरैश के लोग खुद हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की औलाद होने पर फख्र करते थे, लेकिन जब मुखालिफत पर आमादा हो जाता है ना, तो मुखालफत क्या करती है, दुश्मनी क्या करती है, वो इंसान इंसान से उसकी सोचने समझने की सलाहियतें फिर खत्म करना शुरू कर देती है। और किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई निशानी खुद ला दिखाता। हर दौर के लिए एक किताब है, अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है कायम रखता है। यानी जैसे पिछली किताबें हैं तो वो भी तो मौजूद थी, लेकिन कुरान जब आया तो अब ये है कि हमारा ईमान तो मौजूद है इस बात के ऊपर कि हम उन किताबों पर ईमान लाते हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से थी, अल्लाह के रसूलों पर उतरी थी। लेकिन जो काबिल अमल किताब है अब वो कौन सी है? वो सिर्फ कुरान है। उम्मुल किताब इसी के पास है। उम्मुल किताब से माना वो अल्लाहुल महफूज है, जो सोर्स है सारी किताबों का। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बुरे अंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं, इसका कोई हिस्सा ख्वाह हम तुम्हारे जीते जी दिखा दें या इसके ज़हूर आने से पहले हम तुम्हें उठा लें। यानी अजाब की बात है कि अगर हम आपकी जिंदगी में ही ले आए इनके ऊपर, या फिर आपको इस दुनिया से ले जाने के बाद ले आए। बहरहाल तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है। तो अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई का इंतजाम किया है रसूलों के जरिए, रसूलों ने पैगाम पहुंचा दिया है। अब उस पैगाम के मुताबिक इंसानों ने कितना अमल किया, इसका हिसाब अल्लाह ताला लेगा, रसूल इसका हिसाब नहीं लेता। क्या ये लोग देखते नहीं है कि हम इस सरजमीन पर चले आ रहे हैं और इसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले आ रहे हैं? अल्लाह हुकूमत कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि हम इस जमीन पर चले आ रहे हैं? यानी तुम्हारे मुखालिफिन को नजर नहीं आ रहा कि इस्लाम का असर जो है वो अरब के गोशे गोशे में फैलता चला जा रहा है, हर तरफ से लोग इसके ऊपर इस दीन को एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो ये इनको नहीं पता चलता कि ये तो इनकी शामत के आसार शुरू हो गए हैं। और अल्लाह ताला ये जो कह रहे हैं कि हम जमीन पर चलते चले आ रहे हैं, ये खूबसूरत अंदाज़े बयां है, क्योंकि अल्लाह का आने का मतलब है कि अल्लाह की तरफ से जो दावत आई है लोग उसके ऊपर ईमान लाते जा रहे हैं और उस दावत का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और इन दुश्मनों के आसपास घेरा तंग होता चला जा रहा है।
اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ نظر ثانی کی ضرورت اللہ کو ویسے ہے بھی نہیں، انسانوں کو ہوتی ہے، کیونکہ نظر ثانی انسان کب کرتا ہے اپنے کسی فیصلے پہ؟ جب وہ اس کو یہ ہو کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، کوئی کمی رہ گئی تھی، اس کی پلاننگ میں کوئی کمی رہ گئی تھی، فیصلہ لینے میں جو سٹیپس میں نے لیے وہ ٹھیک نہیں تھے، یعنی علم میں کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے علم کامل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ ہو کر گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کون کیا کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، یعنی آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ خود سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، بس اب یہ کہہ کے چپ کر جائے، کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، یعنی اہل کتاب کی بات ہو چکی ہے جن کا اوپر ذکر بھی گزرا ہے کہ جو اس کتاب کے آنے پر خوش ہیں، تو 36 آیت میں جو بھی ہم نے پڑھا، تو اس کے اوپر بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ اگلی صورت ہے ہماری سورہ ابراہیم، اور یہ بھی مکی صورت ہے، آخری مکی دور ہی کی صورت ہے، اور اس میں ملامت کا انداز ہے، کیونکہ نصیحت بہت دفعہ کی جا چکی ہے، تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کی، اور کیونکہ کفار یہ چاہتے تھے کہ مسلمان مشرکوں کے دین میں واپس آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ، یعنی کتاب تو آتی ہی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لینے کے لیے، لیکن لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آگے دیکھیں۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ غلط تصورات سے درست تصور کی طرف لے کر جانا، شرک سے توحید کی طرف جانا، جہالت سے علم کی طرف چلے جانا، کفر سے ایمان کی طرف چلے جانا، بے شعوری لا شعوری سے شعور کی کا سفر طے کر لینا۔ تو یہ چیزیں کون بتاتی ہے؟ کتاب، ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یہ کس رب کی طرف سے آئی ہے؟ جو زبردست ہے، یعنی عزیز ہے، پوری اتھارٹی رکھتا ہے، اور اپنی ذات میں آپ محمود کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے، اس کی حمد ہو رہی ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ تو بات یہ ہے کی جا رہی ہے کہ ہدایت حاصل کرو گے، قرآن تو آ گئے، تو اپنے لیے کرو گے، اللہ کا کچھ نہیں جاتا اگر تم نہیں اس کو انٹرٹین کرتے تو۔ اور سخت باکن سزا ہے قبول حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی اب ہوتا کیا ہے کہ کیوں انکار کر رہے ہوتے ہیں لوگ؟ کہ وہی بات ہے کہ دنیاوی مفادات اس کی راہ میں، ہدایت لینے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور سخت تباکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستوں میں سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی یہی تصور ہے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے، تو سوال پوچھا جاتا ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے کیسے چلا جائے؟ تو دیکھیں کہ ساتھ لے کے چلنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو دین ہمیں یہی تو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کے کیا رنگ ڈھنگ ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے، یعنی اب عربوں میں آیا تو عربی زبان میں آیا، تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالادست بھی ہے اور حکیم بھی، تو رسول بھی انہی میں سے، اور دیکھیں کتاب بھی انہی میں سے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو یہ پیغام سمجھ ہی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک انتظام کیا ہے اس چیز کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ وہ نشانیاں کون سی تھیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ یہ دیکھیں ہم نے آیت کو پورا پڑھنا ہے جو آیت نمبر 5 ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ تو ایک بات ہوگی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، بِأَيَّامِ اللَّهِ کی ٹرم ہم پڑھ چکے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ایک تذکیر کا انداز یہ بھی ہے، یعنی توحید کی دعوت دینے کے لیے
بھی ایام ملا، یعنی اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا ذکر۔ وہ بڑے بڑے دن کون سے ہیں؟ قوموں پر عذاب کے ذکر جو ہم انبیاء اور رسول کے بعد میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اور اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو۔ یعنی یہ نشانیاں تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، مگر ان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اللہ کی آزمائشوں کے وقت پورے صبر کے ساتھ ٹائم کو گزارتے ہیں، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو محسوس کر کے اس کا صحیح شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اب یہ ہے کہ واقعات کی ڈیٹیل نہیں یہاں پہ آ رہی یہاں پہ، لیکن جو جو واقعات ایک طرح سے ہمیں ایک ہولسم لک دی گئی ہے۔ جو اینگل سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں کو ان کی اقوام نے کیا جواب دیا، یعنی انہوں نے روشنی کو پسند کیا۔ ہم انبیاء کی دعوت کے اینگل سے بھی پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ قوموں کے جواب کے اینگل کے ساتھ ہم نے یہ واقعات کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ وہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لاتی ہے کتاب، تو لوگوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے ظلمات کو چنا یا نور کی طرف جانا چنا؟ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑوایا، یعنی یہ تمہارے ظلمات تھے، وہ تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا لیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو تمہارے رب نے خبردار کیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ تو اس پہ سٹار لگا دیں، میسج ہے یہ آج کا ہمارے، جو ہمارے دل پہ لکھا جانا چاہیے۔ کیا اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت زیادہ سخت ہے۔ شکر کس چیز کا سب سے بڑی نعمت؟ ہدایت کی نعمت ہے۔ تو جب نعمت اللہ دے دے تو ان بندے کا کام کیا بنتا ہے؟ شکر ادا کرنا، اور شکر بھی ایسے نہیں کہ تھینک یو بس، نہیں یہ نہیں ہے، یا الحمدللہ کہہ دیا، پھر اس کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے اس چیز کا، جو جو نعمت ملتی ہے اس کا پھر حق ادا، اور حق کیسے ادا کیا جائے گا؟ اس کے اوپر عمل کر کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور ویسے بھی یعنی یہ جو قاعدہ دیا جا رہا ہے جنرلی، کہ جو نعمتوں کے اوپر جتنا شکر ادا کرے گا نا اللہ تعالیٰ نعمتیں اتنی ہی زیادہ دے گا، لیکن جو کوئی کفران نعمت کرنا شروع کرے گا اور نعمتوں میں کنجوسی کرنی شروع کر دی فار ایگزامپل، یا اللہ کا شکر نہیں ادا کیا یا کچھ اور سمجھا کے تو ہمارا اپنا کمال تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کفران نعمت میں آ جاتا ہے، پھر نعمتیں آہستہ آہستہ چھیننی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر کفر کرو اگر کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ وہی والی بات، ہدایت کرو گے یا حاصل کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اللہ کو تمہاری ہدایت سے نہ اس کی شان میں نہ اس کی حکومت میں کوئی کمی ہونے والی ہے، نہ کوئی زیادتی ہونے والی ہے، بے شک تم شکر کرو یا تم کفر کرو۔ اب یہاں پہ بس موسیٰ علیہ السلام کا احوال اتنا ہی تھا۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یعنی پھر سے اب وہ گزشتہ اقوام کا ایک چھوٹا سا نقشہ۔ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت ساری قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے، یعنی سب کا تذکرہ قرآن میں موجود بھی نہیں ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے منہ اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ منہ میں ہاتھ دبانا ایک انداز بیاں ہے جسے ہم کہتے ہیں نا دانتوں میں انگلی دبا دی، تو یہ بس اسی طرح کا انداز بیان ہے، یعنی سننے کی زحمت نہیں کی، اور یہ ہے کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کتاب میں چونکہ دلائل سے بات کی جاتی ہے اور دلائل عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ذہن تسلیم کر بھی لیتے ہیں، لیکن زبان انکار کرتی ہے۔ تو طبیعت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن زبان سے انکار ہو رہا ہے، تو ایک کشمکش ہے نا انسان کے اندر جو چل رہی ہے دل اور دماغ کے اندر، اور پھر انسان کوئی جب فیصلہ کرتا ہے ایسے حالات میں تو پھر وہ دل کی مانتا ہے، عقل کی بات نہیں مانتا۔ عقل جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، جو دلائل ہیں یہ ٹھیک ہے یہ مان لو، لیکن دل کہتا ہے نہیں نہیں یہ تم نے مان لیا نا تو وہ تمہاری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، وہ بزنس لاسز شروع ہو جائیں گے، تو یہ والی سچویشن۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے۔ کیسے بلا رہا ہے؟ کتاب دے کے تمہیں اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ہمارے جیسے انسان، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے؟ اچھا تو لاؤ پھر کوئی واضح نشانی۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، یہ حقیقت ہے، تو کیونکہ رسول بھی انسان ہی ہوتا ہے، لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، یعنی وہی دے دیتا ہے، اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو یعنی وہ نشانی، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور کیوں نہ ہم بھروسہ کریں اللہ پر جبکہ ہماری زندگیوں کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کر دی ہے،
اور جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر دور میں اہل ایمان کا واسطہ ایسے ہی لوگوں سے پڑا ہے، جنہوں نے کفر کیا ان کا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ملت میں واپس آنے کا مطلب کیا ہے، یعنی رسولوں سے کہہ دیا ملت میں واپس آؤ۔ یہ اس دن بھی تھوڑی سی ہلکی سی بات ہوئی تھی، لیکن پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں نا، جتنے بھی جو جب منصب نبوت پر سرفراز ہوتے ہیں تو اس سے پہلے وہ انہی قوموں کا حصہ ہوا کرتے ہیں، مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبوت سے پہلے چونکہ وہ ایک خاموش زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ تبلیغ وغیرہ تو نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ اس وقت جو ان کے عقائد چل رہے ہوتے ہیں، جو بھی اس وقت رائج الوقت دین ہوتا ہے، وہ اس کی تردید نہیں کرتے۔ اس لیے قوم یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہماری ہی ملت پر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اور کل جو ہم نے بینہ کی ڈسکشن کی تھی اس میں بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ اور نبوت کا کام شروع کرنے کے بعد پھر ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ تم پہلے تو ہمارے جیسے تھے، تو اب تم ہماری ملت سے نکل گئے ہو، تو اب جو ہے کہ تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، جیسے انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا تھا۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ تو مسلمانوں کو ایک طرح سے اشارہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں بھی تمہارے گھروں سے نکال دیا جائے گا، دھمکیاں دی جائیں گی، ستایا جائے گا، لیکن تسلی رکھو، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایسی زمین کا وارث بنائے گا۔ یہ انعام ہے ان کا، اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہے، یعنی آخرت کا خوف ہے اس کو، کہ میں اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑی ہوں گی اور مجھے میرے سے 1 to 1 کوشچننگ ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو فیصلہ دے دیا پھر نے، اور ہر جب بارے دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد آگے ان کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، یعنی ایک طرح کی پیپ اور بلڈ کا جو مکسچر ہوتا ہے نا، اس طرح کا، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا۔ کبھی ہم امیجن کریں، ویسے چکن وغیرہ ہم دھوتے ہیں، گوشت وغیرہ صاف کرتے ہیں، تو پانی اور خون ایسے مل رہا ہوتا ہے نا، پراتوں میں کئی دفعہ ڈال کے ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ سوچیں کبھی اس طرح کی چیز کو کیا ہم پینے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتارے گا، لیکن اتارنا بھی پڑے گا، کیونکہ اور تو کوئی چوائس ہوگی نہیں، کچھ پینے کو تو اور ہوگا نہیں۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی، مگر نہ وہ مرنے پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ یعنی موت تو وہ چیز ہے جو انسان کو تکلیف سے نجات دے دیتی ہے اگر انسان تکلیف میں ہو، لیکن آخرت میں موت نہیں ہے۔ ابھی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ بہت اذیت میں ہوتے ہیں، بیماری اس طرح کی شدت اختیار کر جاتی ہے، جب بڑھاپا ایسا کہ بالکل لاچار بے بس، تو پھر ان کی اولاد یہی دعا کرتی ہے کہ اللہ ان کو سنبھال لے، کیونکہ تو ہی سب سے بہترین سنبھالنے والا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جہاں اتنی تکلیف میں ہے انسان، تو وہاں پہ وہ تمنا بھی بے شک کرے کہ مجھے موت آ جائے، موت نہیں آئے گی۔ اور ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کا آپ کے سامنے مفہوم ہی رکھ رہی ہوں، کہ موت کو جب جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، یعنی اس کو ڈھال کر، اس کی شکل بنا کر موت کو ایک مجسم صورت میں لایا جائے گا، اور جنت اور دوزخ کے درمیان ملا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ جنتیوں آج کے بعد تمہارے لیے کوئی موت نہیں، تو وہ تو خوش ہو جائیں گے کیونکہ اتنی خوبصورت عیش والی زندگی میں ہوں گے۔ اور دوزخیوں کو بھی جب یہ کہا جائے گا تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو تمنا کر رہے ہوں گے کہ موت آ جائے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ اعمال کون سے؟ یعنی دیکھیں یہ وہ اعمال ہیں، جیسے کوئی نان مسلم ہوتے ہیں نا، ایمان نہیں ہوتا ان میں، لیکن وہ اعمال اچھے اچھے کام بہت اچھے اچھے کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ پھر ان کے اعمال کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی ویلیو ایمان کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ اور راکھ کی مثال اس لیے دی گئی، آپ دیکھیں کہ مٹی جو ہے نا، وہ اتنے آسانی سے نہیں اڑتی جتنی آسانی سے راکھ اڑتی ہے، ہلکی سی پھونک مارے کتنا سارے پارٹیکلز اس کے اڑ کے ادھر ادھر بکھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دی، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہیں پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمشدگی ہے، یعنی یہی اس سے زیادہ کوئی اور بری سچویشن نہیں ہو سکتی، کوئی خسارے کی گھاٹے کی حالت نہیں ہو سکتی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم کو لے جاؤ اور نئی خلقت تمہاری جگہ پر لے آئے، ایسا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور کیوں لائے، کیوں کرے گا اللہ ایسا، اور کن کو لے کر آئے گا؟ تم نے تو انکار کر دیا ہے نا، وہ تو لیکن اپنا کام کروا کر چھوڑتا ہے، تو کسی مومن متقی کے گروہ کو وہ لے آئے گا۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس آیت کو بھی ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ سوال ہمارے مائنڈ میں نہیں آتا کہ میں اور آپ پھر اللہ کی نظر میں کس حیثیت کے حامل ہوں گے، ہماری کیا حیثیت ہے جب یہ لوگ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے ہوں گے، اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے
ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، یعنی جن کو وہ دنیا میں فالو کیا کرتے تھے نا، ضعیف کا مطلب ہے کمزور لوگ، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سو اب یہ ہے کہ کیونکہ دونوں نے ہی جو گروہ تھے جو کمزور تھے اور جن کو فالو کیا جا رہا تھا، اب یہ ہے کہ کمزوروں نے تو بالکل بھی عقل کا استعمال نہیں کیا، اور عقل کا استعمال تو دوسرے گروہ نے بھی نہیں کیا، ورنہ ان میں بھی تھوڑی سی عقل ہوتی تو وہ اپنے ربوبیت کا اعلان نہ کرتے، نہ لوگوں کو کہتے کہ ہمیں فالو کرو، وہ ایک رب کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں ان کو۔ اب یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں، یہ آیت نمبر 22 ہے۔ اصل میں یہ کیا ہے کہ جب جنت اور دوزخ میں، یعنی یوم حساب میں فیصلہ چکا دیا جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اس وقت شیطان ایک خطبہ دے گا، ایک بات کرے گا، اور یہ وہ پورا خطبہ ہے جو یہاں پہ نقل ہوا ہوا ہے آیت نمبر 22 میں، اور بڑا ہی اہم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میرا خیال ہے سورہ نساء ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ ابراہیم ساتھ میں لکھ لیجیے، ایک ریفرنس کے طور پر آگے بات آئے گی۔ وقال الشیطان، اب یہ چیز بھی ہمیں شیطان کے کردار کو جاننے میں مدد دیتی ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، فیصلہ کا مطلب وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، یعنی جنتی جنت میں جا چکے ہیں، دوزخی دوزخ میں جا چکے ہیں، تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب کے سب سچے تھے۔ کہاں پہ؟ کتاب میں۔ کیا وعدے؟ کہ میری کتاب پہ عمل کرو گے تو میں تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے جاؤں گا، یہی تھا نا وعدہ اللہ کا، وہ سب سچے تھے۔ میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا، یعنی میں نے تمہیں کیا کیا؟ جھوٹی امیدیں دلائیں، میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اب یہ نہ کہو کہ یا اللہ یہ شیطان نے سارا کچھ کر دیا ہے، ہم اس کی وجہ سے آج اس جہنم کی سزا میں پڑے ہوئے، نہیں، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری۔ ویسے تو دنیا میں بھی وہ کوئی فریاد رسی نہیں کر رہا تھا، لیکن کرتا کیا تھا کہ لوگ غلط کام کرتے تھے تو ان کو امیدیں دلاتا تھا، کوئی بات نہیں، تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ اب آج کیا کہہ رہے ہیں؟ میں خود تمہاری فریاد رسی کا مطلب ہے کہ میں تمہارے دل میں ویسی امید بھی اب نہیں جگا سکتا، اب تو وہ بھی اختیار میرے سے لے لیا گیا ہے، اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک کر رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ یعنی ویسے تو شیطان کو اس طرح سے کوئی نہیں خدا مانتا تھا، اب تو خیر یہ بھی ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو شیطان کی پوجا کرنے لگ پڑے ہیں، اور برملا کہتے ہیں کہ ہم سیٹن ورشپرز ہیں اور ہم نے اپنی روح اس کے آگے بیچ دی ہے، ایسی بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں بہرحال۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نساء میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اصل میں وہ بتوں کو نہیں پکارتے، وہ شیطان کو پکارتے ہیں، یعنی وہ ڈیٹیز کے نام پہ جو ہوتا ہے وہ کام اصل میں شیطان کو پکارے ہوتے، تو آپ دیکھیں کہ انسانوں نے اس کو خدائی میں شریک کیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو بری ذمہ ہوں، اور صاف اس سے انکار کر دیے کہ دیکھو میرا بس جتنا تھا وہ میرا اتنا ہی تھا کہ میں تمہیں اپنے راستے کی طرف دعوت دوں، یہ تو تمہاری اپنی بے وقوفی تھی کہ تم نے میری بات سنی، حالانکہ تمہیں پتا تھا کہ دوسرا راستہ کون سا ہے۔ تو راستے دو ہی ہیں، ایک ظلمات کا جو کہ صراط الشیطان ہے، اور ایک نور کا جو کہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کیوں ہمیں بتا رہے ہیں، اور وہ شیطان کا خطبہ بھی آج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے جو بعد میں پتہ نہیں کب ہونے والا ہے، یعنی آگے مستقبل کی بات ہے نا، کہ لوگوں دنیا میں ہی دیکھ لو اور سمجھ لو، اور جو دو راستے ہیں ان میں سے اس راستے کو اختیار کرو جس کے اختیار کرنے پہ تمہیں بار بار جس کی دعوت دی جا رہی ہے، جس کے لیے رسول بھیجے گئے، جس کے لیے اتنی بڑی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ تو ہو گئے شیطان والے، اب باقی کون ہیں جنہوں نے نور کا راستہ اختیار کیا؟ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اب کتاب کی پیروی کرنے والے یہ کون لوگ تھے؟ جو شیطان سے لڑتے تھے اور اس کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد کے ساتھ ہوگا۔ تو سلامتی کی مبارکباد کے ساتھ کیا ہے کہ ایک تو ہر طرف یعنی ہر چیز کی سلامتی ہے نا، آپ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بیماری کا ڈر نہیں، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں کسی چیز کا، اور ساتھ میں کیا ہے کہ کانگریچولیشن بھی ان کے لیے ہے کہ
ایک طرح کی گڈ نیوز جو ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنے والی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز کی مثال دی ہے؟ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مثال یہاں پہ پیش کی ہے کہ کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہے جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی جڑیں بھی ڈیپ ہیں، ڈیپلی روٹڈ، اور شاخیں بھی بالکل آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ اونچا لمبا درخت ہے، بڑا ہی میچور قسم کا، اور ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیے جاتا ہے۔ یہ مثالیں اس لیے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ تو بیسیکلی یہ ایمان کی مضبوطی کی مثال ہے۔ یہ درخت کون سا ہے؟ یہ کھجور کا درخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ جو درخت ہے یہ مومن کی مثال ہے۔ تو ایمان کی مضبوط بنیاد، یعنی آپ درخت دیکھیں کہ اس کی جڑیں بھی مضبوط ہے، اب اس کے وہ شاخیں جو ہے وہ سایہ بھی دے رہا ہے، وہ پھل بھی دے رہا ہے، وہ کتنی مخلوق کا، اللہ کی مخلوق کا ہیبیٹیٹ بھی بنا ہوا ہے، خود دھوپ میں جل رہا ہے لیکن دوسروں کو سایہ دے رہا ہے۔ تو کلمہ طیبہ اس کی زندگی کا مقصد ہے اصل میں، اور یعنی کہ اس طرح سے اس نے کلمہ طیبہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا ہے کہ اس کی اب پوری عملی زندگی اس کلمہ طیبہ کی گرد گھومتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جو شہادت اس نے زبان سے دی ہے، پھر اس نے اپنے عمل سے اس کی گواہی بھی دی ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ 26۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال، وہ کلمہ طیبہ تھا، یہ کلمہ خبیثہ۔ کلمہ خبیثہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کلمہ کفر، شرک، منافقت۔ کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے، بدذات درخت جو غیر مفید ہو، جو زمین کی سطح سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہوتا۔ کون سے درختوں کو اکھاڑ کے ہم گارڈن لگائیں تو کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جن کو انسان اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، ویڈز ہوتے ہیں، جو جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے ہوتے ہیں، ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان یعنی کہ اس کی کوئی جڑ بھی مضبوط نہیں ہے، فوراً سے وہ آپ دیکھیں اس کو ویڈ آؤٹ آپ کر سکتے ہیں، روٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ ایمان لانے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قول ثابت کی بنیاد پر، وہ قول ثابت بھی اصل میں کلمہ طیبہ ہی ہے، اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات دیتا ہے۔ دنیا میں کیا ہے کہ وہ انسان اپنے مقصد پر جم کر رہتا ہے، اور آخرت میں یہ ہے کہ حساب کتاب کی بات ہے۔ یعنی بیسیکلی یہ وہ نظریہ ہے کی جس کے اوپر انسان نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ آپ دیکھیں قبر کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ مان ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ۔ یہ وہی کہے گا نا جس نے اللہ کو رب مان کر زندگی گزاری ہوگی۔ یہ عقیدہ اس کے خون میں گردش کرتا ہوگا کہ مجھے اسی نے پیدا کیا، اسی نے پالا، زندگی اسی نے دی، رزق اسی نے دیا، کھلایا، شادی کی، اولاد دی، علم دیا، اچھے برے حالات میں اس نے مجھے آزمایا۔ مگر اگر دماغ میں یہ بسا ہوا ہو کہ اس کی جگہ ہم نے کسی اور کو دے رکھی ہو، جیسے فار ایگزامپل کہ میرے ابو نے یہ سارا کچھ کیا، میرے شوہر نے کیا، میرا بڑا بیٹا جو ابراڈ میں ہوتا ہے وہ ہمیں لک آفٹر کرتا ہے، تو جواب آپ دیکھیں کہ پھر یہی ہوگا ہمارا، جس کو ہم ریئلی رب مانتے ہوں گے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ کلمہ طیبہ پر زندگی کو گزارا جائے، اس کو اپنی زندگی کا جو ہماری زندگی کا جتنا بھی عمل، دائرہ عمل ہے، وہ اسی کے آس پاس گھومتا ہو، تب جا کے ہم آخر میں من ربو کا جواب دے سکیں گے۔ اور یہی وہ قول ثابت ہے کہ جو قبر کی جتنی قبر کی بات کی ہے نا، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ثبات عطا فرماتا ہے۔ تو ہم جب کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو استقامت عطا کرنا، مطلب اس کا حساب آسان کرنا۔ لیکن وہ اسی وقت حساب آسان ہوگا کہ جس نظریے پر ہم نے زندگی گزاری ہوگی وہی صحیح ہوگا اگر ہمارا۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل دیا، اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ یعنی قریش کو رسول ملا، کتاب ملی، مکہ میں کتاب نازل ہوئی، عربی زبان میں تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں دی، تو خود بھی گئے اور قوم کو بھی ہلاکت میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور بدترین جائے قرار ہے۔ فرعون نے بھی تو یہی کیا تھا نا، وہ جا رہا تھا اپنی قوم کو، کل ہم نے پڑھا ساری قوم اس کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے جہنم کے گھڑے میں جا کے گرنے والے ہیں سارے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے، یعنی شرک کیا، تاکہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا تو دوزخ میں ہی ہے۔
कुल इबादी अल्लज़ीना आमनू युकीमु स्वलाता व युनफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानियतम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैयुन फीही वला खिलाल। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो। कितनी अपनाइयत से अल्लाह ताला कह रहे हैं ना। और कौन है अल्लाह के बंदे जिनको वो मेरे कहता है? ईमान वाला। उनसे कह दो नमाज कायम करें और जो कुछ भी हमने उनको दिया है इनमें खुले और छुपे खर्च करें, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी और ना ही कोई दोस्ती काम आएगी। तो आप देखिए, नमाज जो है ना, बेसिकली एक पूरा सिस्टम है। अल्लाह ताला इसको सिस्टम के तौर पर स्टैब्लिश करते हैं, इज्तिमाई तौर पर, ताकि हमें ये भी याद रहे जो इस सिस्टम का हिस्सा हो, कि एक बड़ा सिस्टम भी हमने ऐसे ही क्रिएट करना है जिसमें हम सारे के सारे अल्लाह ताला के ही कानून के तहत जिंदगी गुजारें। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा व अंज़ला मिनस समाई माआ। अल्लाह वही है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया, आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके जरिए तुम्हारी रिस्क रसानी के लिए तरह तरह के फल पैदा किए, जिसने कश्ती को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया समंदर में और इसके हुक्म से चलती है, और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया कि लगातार चलते जा रहे हैं, और दिन और रात को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। यानी जो इतना तुम्हारी जाहिरी फायदों की खातिर कर सकता है, क्या उसको तुम्हारी रूहानी जरूरत का कोई ख्याल नहीं है कि वो तुम्हारी हदायत का भी इंतजाम करे? जब मुसख्खर का जहाँ पे माना है वो ये नहीं है कि तुम्हारे ताबे कर दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसे कानून का पाबंद बना रखा है जिसकी बदौलत ये इंसान के लिए फायदा मंद हो गया है। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें अतात वो सिर्फ उस सिस्टम में किसकी करें? अल्लाह ताला, अल्लाह वहदहू ला शरीक की अतात करें। व अताकुम मिन कुल्ली मा सअलतमूहु व इन तउद्दू निमतल्लाहि ला तहसूहा। जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा था, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। यानी इंसाफ का तकाजा क्या था कि अतात के लायक सिर्फ उसी को समझा जाए, अगर ऐसा नहीं किया तो नाशुक्री की, क्योंकि उसकी दी हुई जिंदगी में उसी की नेमतों को एंजॉय किया, खाया, पार्टी की, दुनिया से चले गए और ये इस नहज पे जिंदगी गुजारती। याद करो वो वक्त जब इब्राहिम ने दुआ की थी, परवरदिगार रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनन वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। याद करो वो वक्त जब इब्राहिम ने दुआ की थी कि परवरदिगार इस शहर यानी मक्का को अमन का शहर बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। परवरदिगार, इन बुतों ने बहुतों को गुमराही में मुब्तला किया है। और देखे जरा कि खाना काबा जो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया है, वो बुतों से पनाह मांग रहे हैं, और अहले मक्का ने सारे के सारे बुत भर दिए उसके अंदर, जो दावा करते हैं कि हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हैं। जो मेरे तरीके पर चले वो मेरा है, और जो मेरे खिलाफ तरीका इख्तियार करे तो यकीनन तू दरगुजर करने वाला और मेहरबान है। परवरदिगार, मैंने एक बेआबो गया वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास लाकर बसाया है। किसको? इस्माइल अलैहिस्सलाम को। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ नमाज अदा करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को इसका मुश्ताक बना दे, यानी लोगों को शौक लगा दे इस घर का, उन्हें खाने को फल दे, शायद कि शुक्रगुजार बने। परवरदिगार, तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे हमें मिल्लत इब्राहिम की जो सही पहचान है वो बताई जा रही है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, फिर हम पॉइंट्स देखेंगे। वो और वाकई अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना जमीन में आसमानों में। शुक्र है उस खुदा का जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे दिए। हकीकत ये है कि मेरा रब जरूर दुआ का सुनता है। ए मेरे परवरदिगार, रब्बि जालनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ए मेरे परवरदिगार, मुझे नमाज कायम करने वाला बना, मेरी औलाद से भी ऐसे लोग उठा जो ये काम करें। परवरदिगार, मेरी दुआ को कबूल कर परवरदिगार, मुझे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान वालों को उस दिन माफ कर दीजिए जिस दिन हिसाब किताब होगा। तो क्या मिलत इब्राहिम है? बुत परस्ती से बचना, औलाद के लिए दुआ करना कि वो भी बुत परस्ती से दूर रहें, अल्लाह के हुक्म की पासदारी करना, नमाज की ताकीद, शुक्रगुजारी, वालिदैन के लिए दुआएं। तो क्या ये अहले मक्का को कहा जा रहा है कि तुम ये कर रहे हो? अब ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अब आखिर में ये जो खुतबा हो रहा है बिल्कुल एंड वाला है 42 से 52 तक, यानी आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और कुफार को सख्त धमकी कि किताब तुम्हारे पास आ गई है जो कि दुरुस्त मिलत इब्राहिम की तरफ तुम्हारी पैरवी कर रही है। अब ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम इससे गाफिल ना समझो। अल्लाह तो उन्हें टाल रहा है उस दिन के लिए जब ये हाल होगा कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यानी कयामत वाले दिन क्या होगा, इंसानों का हाल क्या होगा? आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, सर उठाए भागे जा रहे होंगे, नजरें ऊपर जमी हुई हैं और दिल उड़े जाते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से तुम उन्हें डरा दो, यानी खबरदार करो। खबरदार करने में ये तो काम है हमारा, ताकि कोई तो हो सकता है कोई ऐसा हो जो नसीहत पकड़ ले। जबकि अजाब, उस दिन से डरो जबकि अजाब उन्हें घेर लेगा। उस वक्त ये जालिम कहेंगे, ए हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दे,
ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، تو کیا ہوگا پھر؟ کیا جواب ہوگا کہ دیا جائے گا؟ نہیں۔ کیا وہی لوگ نہیں ہو جو سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال ہی نہیں آنا؟ حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا ہی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ اللہ ان کی چالیں اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ اس سے ٹل جائیں، یعنی مشرکوں کا حال اور ان کے ساتھ ڈائلاگ جو انہوں نے یوم آخرت میں کرنا ہے، آج ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور ان کے علاوہ اور کون سن رہا ہے وہاں؟ اس وقت انہوں نے سنا، اور آج کون سن رہا ہے؟ میں اور آپ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ بس اے نبی، آپ تم یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، یعنی جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہ موجودہ جتنا بھی فزیکل سسٹم ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر نفخہ اول اور نفخہ ثانی کے درمیان میں ایک خاص وقت مقرر ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی جو موجودہ کیفیت ہے اس کو بدل دیا جائے گا اور ایک دوسرا نظام کریٹ کیا جائے گا جس کے قوانین کچھ اور ہوں گے، اور وہی آخرت کا دن ہوگا، واللہ عالم۔ اور سب کے سب اللہ واحد القہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ تارکول لک ہوتی ہے نا جو سڑکوں پہ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے، کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ پہلے اس کو پگھلایا جاتا ہے، پگھلا کے پھر اس کو اس کے اوپر کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو آپ جب لباس ان کو پہنائے کے ہوں گے تو وہ پگھلی ہوئی تارکول کے ہوں گے جس کے ٹیمپریچر کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ مسلسل جل رہی ہوگی اور اس کے شعلے ان کے چہروں پر آ رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیتا ہے، اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ یہ کیوں بھیجا گیا ہے؟ خبردار کیا جائے۔ شروع میں کیا بات ہوئی تھی؟ ظلمات سے نکال کے نور میں لے جانے کے لیے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں اللہ بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ تو عقل رکھنے والے کون سا راستہ اختیار کریں گے، ظلمات کا یا نور کا؟ یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن عقل رکھنے والے کبھی بھی ظلمات کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، نور کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتا دیا ہے۔ تو سورہ ابراہیم ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ سورہ ہجر بھی ویسے اسی پارے کا حصہ ہے، سٹارٹ ہو گئی ہے، لیکن صرف اس کی ایک آیت اس پارے میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کا آغاز کل ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم اپنے اگلے پارا نمبر 14 کے ساتھ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو درست انداز سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم